الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ جو سورت تلاوت کی گئی ہے اس کا نام ہے سورہ تکاثر۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، بلکہ سوال پوچھا، تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو روزانہ 1000 آیتیں پڑھ کر کے سویا کرے؟ ڈیلی 1000 آیتیں پڑھ کر کے سونا۔ 1000 آیتوں کا مطلب آپ اندازہ لگا لیجئے کتنا۔ قرآن شریف میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اس میں سے 1000 آیتیں پڑھ کر کے سونا ہے، تقریباً 5 پارے ڈیلی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کس آدمی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ڈیلی 5 پارے پڑھے، 1000 آیتیں پڑھے؟ پڑھنے والے ہیں، ایسا منع نہیں ہے، لیکن روزانہ پڑھے، پابندی کے ساتھ پڑھے، بہت کم ایسا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ سورہ تکاثر کو نہیں پڑھ سکتے؟ مطلب کیا؟ سورہ تکاثر کو 1 مرتبہ پڑھنا 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ 4 لائن کی سورت ہے، اس کو پڑھنے میں 10-15 سیکنڈ لگیں گے، اور ثواب کتنا؟ 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب۔ اور اس ایک سورت کو پڑھنے سے اتنا فائدہ ہوگا جتنا فائدہ 1000 آیتوں کو پڑھنے سے ہوگا، کیونکہ اس سورت کے اندر ایسا مضمون، ایسی ٹاپک اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ 1000 آیتوں کے اندر اس طرح کی ٹاپک موجود ہے، اس کو ملخص کر کے، کنکلوڈ کر کے اللہ نے 4 لائن میں بیان کر دیا۔ میرا آپ کا ٹینشن دور ہونے کے لیے، میری آپ کی پریشانی ختم ہونے کے لیے، آپسی لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد،
चोरियां, डकैतियां, झूठ, रिश्वत, सूद, चीटी, किसी का माल जबरन छीन लेना, हिर्स, लालच, तमा, नामवरी, प्रेस्टेज, ये सब खत्म करने वाली सूरत है। ये मेरे माइंड में जितना आया इतना मैंने बताया, वरना और लिस्ट लंबी है। मक्का मुकर्रमा में दो खानदान रहते थे। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का खानदान, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दादा का खानदान बनु अब्द मनाफ, और एक खानदान था बनु सहम। बहुत सारे खानदान थे मक्का में। ये दो खानदान आपस में एक दूसरे पर ऐशो इशरत में, मालदारी में, आल औलाद में, कोई काम करने या न करने में आपस में डिबेट चलाया करते थे, मुकाबला किया करते थे। आपस में मुकाबला कि हमारे ख़ानदान में इतना पैसा है, उनके ख़ानदान में इतना कम है, हमारे ख़ानदान में इस कदर आराम और राहत का सामान है, घर ऐसा आलीशान है, घर के अंदर आराम और राहत का फला फला सामान है, खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए ऐसा ऐसा सामान है। बल्कि हमारे ख़ानदान में आदमी, पॉपुलेशन तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा है। इस तरह आपस में ये दोनों ख़ानदान एक दूसरे का तकाबुल किया करते थे, कंपैरिजन, एक दूसरे से कंपेयर करके ज़िंदगी गुजारते थे। हत्ता कि एक मर्तबा इस तरह बहस चली दोनों ख़ानदानों के दरमियान, हमारे पास इतना, तुम्हारे पास इतना करके लोगों की गिनती के बारे में बात आई। बनु अब्द मनाफ ने कहा, हमारे यहाँ आदमी काउंट कर लो, देखो हमारे ख़ानदान में कितने लोग हैं। तो बनु सहम ने कहा, अरे तुम्हारे यहाँ तो सब जिंदा हैं, बुज़दिल हैं। तुम्हारे यहाँ जितने जिंदा हैं ना, ये सब बुज़दिल हैं। हमारे यहाँ सब बहादुर हैं, जंग में लड़ लड़ करके मर गए। आओ कब्रिस्तान चलो, मुर्दों को गिनो, हमारे ख़ानदान के मुर्दे कितने हैं। यानी फ़ख्र में इस कदर आगे बढ़ गए कि मुर्दों को भी गिनना शुरू कर दिया कि हमारे ख़ानदान के आदमी इतने उतने करके। ये सारी बीमारियां हमारे यहाँ है या नहीं है? ये सारी बीमारियां हमारे घरों में है या नहीं? बड़ा भाई बड़ी बिल्डिंग बना, छोटे भाई देखा, अब उसकी बीवी बोलती, तुम्हारे भैया इतनी बड़ी बिल्डिंग बने ही, तुम्हें उससे एक फ्लोर बड़ी बिल्डिंग बनाना। ईद के दिन सामने वाली ने 5,000 रुपये का कपड़ा पहना, मेरे पास 6,000 का कपड़ा होना। फला ने अपनी बेटी की शादी में 50,000 रुपये का फूल का डेकोरेशन किया था, मेरी बेटी की शादी में 1,00,000 रुपये का फूल का डेकोरेशन होना, नहीं तो मेरी नाक कट जाती। फला साहब ने वलीमे की दावत में सबको चोली दिया था खाना खाने के बाद, तो हमें कम से कम बंगड़ान तो भी देना, नहीं तो नाक चल जाती। ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुकाबला। किसी के दिलो दिमाग में ये नहीं है कि हमें शरीयत के मुताबिक चलना है, इस्लाम के हुक्म के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारना है। किसी के दिमाग में ये नहीं।
لوگ آ کر کے بیچارے معلوم نہیں لوگوں کو آ کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت ہمارے ابا انتقال ہو گئے ہیں، ہمیں 40واں کرنا بولنے کو ہی، کب کرنا؟ 40ویں دن کرنا یا 1-2 دن پہلے آگے پیچھے کر سکتے ہیں کیا؟ لوگ آ کر کے بیچارے مسئلہ پوچھتے ہیں. میں ان کو بولتا ہوں ارے بھائی اسلام کے اندر 40واں نہیں ہے. اسلام کے اندر 40واں 10واں تیجا یہ سب نہیں ہے. اسلام نے تو یہ کہا ہے آدمی مر جائے گا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا. وہ مرا ہوا آدمی ایک نیکی بھی کما نہیں سکتا. اب اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی بھی کام کرو، اس کے نام پر مسجد میں پیسہ دو، اس کے نام پر مدرسے میں پیسہ دو، اس کے نام پر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو راشن لے جا کر کے دے دو، آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے اس کو لے جا کر کے پیسہ دو، راشن دو. میت کے نام پر قرآن پڑھو، میت کے نام پر درود پڑھو، یہ سب کرنے والے کام ہے. تو لوگ بولتے ہیں نہیں حضرت یہ سب بھی کرتے ہیں لیکن وہ چہلم کرنا کہتے نا، نہیں کرنا بھائی، اسلام میں نہیں ہے وہ. اچھا چہلم کیوں کرتے ہو؟ میت کو ثواب پہنچنا، کیسے پہنچے گا؟ میں اور آپ بیٹھ کر کے کھائیں گے اس کو ثواب نہیں پہنچتا، غریب کھائے گا تو ثواب پہنچے گا. پورا قرآن اٹھا لو شروع سے لے کر لاسٹ تک، جہاں پر بھی اللہ نے کھانا کھلانے کا نام لیا تو کیا کہا؟ اطعام 60 مسکینا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينَا، مسکین کا لفظ استعمال کیا. اگر تم کھانا کھلانا چاہتے ہو ثواب کے لیے تو غریبوں کو کھانا کھلاؤ. اب غریبوں کو چہلم میں کھانا کھلاتے کیا؟ بلاتے بھی نہیں. اگر کوئی بلاتا بھی ہے تو ذرا ٹھہرو انہیں سب چل جان دے، انہیں سب کھالے چل جان دے بعد میں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100 آدمی اگر دعوت میں آئے ہیں 95 آدمی سوکار، 5 آدمی غریب، ثواب پہنچے گا میت کو؟ نہیں پہنچے گا. اور اس کے علاوہ کیا؟ یہ صرف دکھانے کے لیے ہے اور کچھ نہیں. نہیں کرے تو کیسا ناک کٹ جاتی. دیکھ رہے باپ مر گیا ہے تو چہلم بھی کرائیں، کئی کرے تیرا جنم گتی، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ حالانکہ اسلام کو دیکھنا چاہیے، شریعت کو دیکھنا چاہیے. شریعت نے کیا کہا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصال پر، وفات پر حضرت عمر نے کبھی ایسا کیا تھا کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا. یہ غیروں سے آیا ہوا کلچر ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں جو 2 خاندان تھے آپس میں مقابلہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایسا ہے، تمہارے پاس ایسا ہے، ان کے فخر کو، ان کے آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کو توڑنے کے لیے اللہ نے اس سورت کو نازل فرما کر مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو نصیحت کی ہے کہ آپس میں اس طرح تقابل مت کیا کرو کہ فلاں کے پاس ایسی بلڈنگ ہے، ایسی گاڑی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، میرے پاس نہیں ہے. آپ کو کیا بتایا جائے؟ کتنے مالدار ایسے ہیں صرف فخر کی خاطر، نام کی خاطر انہوں نے اپنا پیسہ اڑایا، بعد میں چل کر وہ قرض دار ہو گئے، مقروض ہو گئے. نام کی خاطر 20 لاکھ روپیہ ایک دعوت میں اڑا دیا، شادی کی دعوت میں، ولیمے کی دعوت میں لاکھوں روپیہ اڑا دیا، اگلے دن ہی قرض دار ہو گئے.
اب پوری زندگی قرض پھیرنے میں لگے ہوئے ہیں، نام کمانے کے لیے صرف، کہ میرے ساتھ میں رہنے والے لوگ ایسے ایسے رہتے ہیں، میں بھی اگر ایسا نہیں رہا تو میرا پریسٹیج کیا ہو جائے گا، میری عزت کیا رہ جائے گی۔ اس طرح سمجھ کر کے اپنے آپ کو بھی اسی لیول کا بنانے کی کوشش کیا، بعد میں یہ کیا ہو گیا، قرض دار ہو گیا، پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا۔ اس صورت کے اندر ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ اس طرح کا آپس کا مقابلہ مت کرو۔ 5 انگلی برابر ہے کیا؟ بولو 5 انگلی برابر ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح انسان سب برابر نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو کم مالدار، کسی کو زیادہ، ان پڑھ کو اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا، پڑھے لکھے انجینئر کو اللہ نے فقیر بنا دیا، کسی کو جھاڑو لگانے پر لگا دیا، کسی کو میونسپلٹی میں، کسی کو اسپتال میں، کسی کو کورٹ میں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں دے کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ تو ہمیں آپس میں کبھی تقابل نہیں کرنا، مقابلہ نہیں کرنا، اپنے دماغ سے، اپنے حساب سے زندگی گزارنا، محنت کرنا، کام کرنا، بزنس کرنا، کمانا، ضرورت کے حد تک خرچ کرنا، باقی مال کی حفاظت کرنا، غربا میں، ان میں جہاں ضرورت ہے خرچ کرنا۔ لوگوں کا دیکھا دیکھی، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، میرے ماموں نے ایسا کیا، سامنے والے نے ایسا کیا، یہ سمجھ کر کے زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارا جینا حرام ہو جائے گا، ہم زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ یہ جتنے لوگ ہیں دیکھنے والے، چاہے آپ اچھا کپڑا پہنو نام رکھیں گے، چاہے آپ ہلکا کپڑا پہنو نام رکھیں گے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے ہلکا کپڑا پہنا، کیا پسیناری نہیں ہے، کیا پسیناری ہے، یہ بخیل ہے بالکل، ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ اور تھوڑا آپ نے اچھا کپڑا پہن لیا عید کے دن، کیا دکھاتا ہے، کیا تیرے کے نہیں پیسے ہے، تیرے کے نہیں پیسے ہنگر کو ہم نہ دکھاتا ہے، پولیس گلاس ڈال لیا ہے نا۔ آپ اچھا پہنو نام رکھیں گے، برا پہنو نام رکھیں گے۔ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے جو آدمی زندگی گزارتا ہے وہ کبھی چین سے نہیں جی سکتا۔ کتنے آدمی کو آپ راضی کریں گے؟ کتنے سر ہیں، سر، اور کتنے دماغ ہیں؟ اتنے دماغ کو ایک دماغ والا کنٹرول کر سکتا ہے کیا؟ اتنے دماغ والوں کو ایک دماغ والا راضی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بس ایک اللہ کو راضی کر لو، اللہ تبارک و تعالی خود ان تمام لوگوں کو تم سے راضی کر دے گا۔ لوگ کہیں گے پھر نہیں، انہیں نمازی آدمی، انہیں اچھا آدمی، اس کے بارے میں کیا بولو نکو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈال دیتا، دیکھ رہے اتنے پیسے رہے تو بھی انہیں سمپل سی جاتا ہے، رہی اس کے بارے میں بات کرنا کو، انہیں اچھا آدمی، نمازی آدمی، ایسا ویسا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، اللہ پاک نے اس سورت کے اندر بالکل شروع ہی میں فرمایا الہاکم التکاثر، اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، اس نے تم کو تباہ و برباد کر دیا۔ مال میں، عشرت میں، عزت میں، فلاں فلاں چیز میں آپس میں جو ایک دوسرے کا تم کمپیریزن کرتے ہو، اسی چیز نے تم کو تباہ و برباد کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان تک چلے جاتے ہو، یہاں تک کہ تم مر جاتے ہو، تمہارا آپس میں یہ جو کمپیریزن ہے، ڈیبیٹ ہے، پوٹا پوٹی ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے پیچھے ہرگز نہ پڑو۔ آگے اور بھی اللہ پاک نے قیمتی نصیحتیں کی ہیں، انشاءاللہ وہ کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چین سکون والی زندگی
نصیب فرمائے، اور آپس میں تقابل کرنے سے، کمپیریزن کرنے سے اور دکھلاوا کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔